बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन जीत गई और क्लीन स्वीप कहना चाहिए, क्लीन स्वीप किया। 20 में से 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई और मुस्लिम लीग नवाज़ के हिस्से में आई 4 सीटें और उसमें से भी एक सीट जो है वो मुतनाज़ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि उसकी गिनती और उसके नताइज को चैलेंज किया जाएगा और वो है रावलपिंडी से सीट है, सूबाई सीट कहोटा और इसके गिरदोनवा के इलाके। एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। इस तरीके से 20 सीटों में से 15 तहरीक इंसाफ जीत गई। अब इस जीत को किसके नाम किया जाए? मुबारकबादें दी जा रही हैं, हमें भी मुबारकबादें मिल रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारकबादें मिल रही हैं और जो ओपोनेंट जो पार्टीज़ हैं वो भी इवन तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। पहले तो ये बताता हूँ ज़रा, 20 सीटें 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। 5 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में नहीं आईं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितनी सीटें मुख्तस की गई थी, ये ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि कितनी सीटें मुख्तस की गई थी। मिस्टर XYZ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सो एंड सो, जितने भी नाम लें A to Z, वो सब के सब, कोई तसव्वुराती किरदार, कोई हकीकी किरदार, किसी का नाम, कोई अंडर कवर, इस तरीके से चल रहा था। और ये 20 सीटों का इंतखाब जो है वो एक चैलेंज था नए सियासी निज़ाम के लिए। इन 20 सीटों के इंतखाब ने पाकिस्तान में नए सियासी निज़ाम की बुनियाद रखनी थी कि पाकिस्तान का सिस्टम कैसे चलेगा। हाइब्रिड सिस्टम चलेगा, ड्राइंग रूम में बंद बैठ के जो फैसले किए जाएंगे बाला बाला, क्या उस तरीके से पाकिस्तान चलेगा? ये सब के सब सवालात थे कि किसी को कानो कान खबर ना हो और ड्राइंग रूम को आबाद किया जाए, वहाँ पे मुलाकातें की जाएं और उसके बाद पता चले कि जनाब रजीम चेंज हो गई और इसमें कौन कौन से किरदार मुलव्वस थे, कौन कौन से किरदार थे, वो सारी की सारी बातें जनाब। बहरहाल जो इस वक्त इसका कोई क्रेडिट ले रहा है, कोई क्रेडिट दे रहा है, सबसे पहले जो क्रेडिट जाता है वो मैं आपको बता दूं किसी का नहीं है। पहला क्रेडिट, और ये सब कुछ हुआ है अल्लाह ताला के हुक्म से। अल्लाह ताला के इज़्न के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, ये जहन में रखिएगा। जो खिलवाड़ पाकिस्तान के साथ खेला गया उसका नतीजा यही निकलना था और अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है और अल्लाह ताला का जब फैसला सादिर होता है तो फिर यही होता है। फिर बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो उल्टा दिए जाते हैं और बड़े बड़े मुतकब्बिर जो हैं वो फाश हो जाते हैं। तो यही कुछ हुआ है जनाब, यही कुछ इस सारे सीन में हुआ है। पहला क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के अवाम को, जिन्होंने 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब जो कुछ हुआ उसको यकसर मुस्तरद कर दिया और एक खामोश इनकलाब 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात जो कुछ हुआ उसका हमने 10 और 11 की दरमियानी शब उसका नतीजा देखा कि पाकिस्तान के करोड़ों आवाम सड़कों पर थे, पाकिस्तान के करोड़ों आवाम सड़कों पर थे और ये लीडर लेस एहतजाज था। इसमें से कोई लीडर नहीं था किसी जगह पे भी, आवाम खुद निकले थे और वहीं से नर्म इनकलाब की इब्तदा हो चुकी थी। इसको कहते हैं एवोल्यूशनरी चेंज, इर्तकाई तब्दीली का अमल वहीं से शुरू हो चुका था। वो एक सॉफ्ट स्पोकन इनकलाब था जी। तो इसलिए वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और उसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। सब अपनी अपनी जगह पे बैठे थे। ना इमरान खान साहब को अंदाज़ा था और ना ही न्यूट्रल को अंदाज़ा था, ना ही सहूलतकारों को अंदाज़ा था और ना ही पाकिस्तान के मीडिया को अंदाज़ा था और ना ही इमरान खान को अंदाज़ा था कि पाकिस्तान के अवाम कितने बाशऊर हैं और पाकिस्तान के अवाम किस हद तक सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करेंगे। ये हुआ जनाब। जब पाकिस्तान के अवाम का मूड बदला तो उसके बाद इस पाकिस्तान के बदलते हुए अवामी मूड को ताकत से दबाने की कोशिश की गई और 25 मई को जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। 25 मई को ख़वातीन को नहीं बख्शा गया, बच्चों को नहीं बख्शा गया, बुज़ुर्गों को नहीं बख्शा गया और पुलिस जो है उसने चादर और चार दीवारी के कोई किस तरीके से पामाल किया आप तसव्वुर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद
اس آواز کو دبایا گیا، ہر اس آواز کو دبایا گیا جس نے اس غلط اقدام کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اس میں اصلاح کی گنجائش ہے، ہر اس آواز کو دبا دیا گیا۔ مقدمے درج کیے گئے، جھوٹے مقدمے درج کیے گئے، اور اس مقدمات کو نام دیا گیا پاکستان سے غداری کا، پاکستان سے بغاوت کا۔ پھر یہیں تک نہیں، مقدمے درج ہوئے، اس کے بعد پھر گرفتاریاں ہوئیں، پھر مار پٹائی ہوئی، ایاز امیر صاحب کو مارا گیا، سمیع ابراہیم صاحب کے مقدمات، عمران ریاض خان کو جیل میں ڈالا گیا، بلکہ کیا کہنا چاہیے، انتہائی خوفناک مناظر سے ان کو گزارا گیا۔ یہ سب کچھ ہوا۔ پھر ریٹائرڈ فوجی بزرگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کا حقہ پانی بند کر دیا گیا اور رازق بن گئے لوگ، یہ سب کچھ ہوا۔ پھر بھی اصلاح کے لیے آوازیں دی جاتی رہیں، اصلاح کر لیں، اصلاح کر لیں، اصلاح کر لیں، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہوا، اور پھر جب یہ معاملہ آیا ضمنی الیکشن پہ، تو پھر ہر ادارے کو موقع ملا کہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ اور 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب، اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے پنجاب، یہ سارا ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کس طریقے سے اس سارے نظام کو چلانے کی کوشش کی گئی۔ اس دوران پاکستان کی معیشت کا ستیہ ناش ہو گیا، اور پاکستان کے شہریوں کا جینا جو ہے وہ دوبھر ہو چکا تھا اور ہو چکا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہوا جی، اور الیکشن کا انعقاد تھا، لیکن اس کے باوجود مسٹر ایکس وائی زی، جو بھی نام لے لیں، انہوں نے 2 دن پہلے ملاقاتیں کی میڈیا پرسنز کے ساتھ، اور ان کو بھی یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف 5 سے 6 سیٹیں، میکسیمم 7 سیٹیں جیت رہی ہے، اس سے زیادہ سیٹیں نہیں جیت رہی۔ یہ چیزیں آہستہ آہستہ دی گئیں اور کہا گیا کہ بس یہی رزلٹ ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ لاسٹ نائٹ سرجیکل سٹرائک ہوئی، اور مسلم لیگ نواز کے 4 MP انہوں نے 2 ڈسکوالیفائی ہو گئے، 2 نے استعفے دے دیے، اور 4 سیٹیں خالی ہو گئیں۔ اس کے بعد معاملات پھر خراب ہو گئے، اور اس دوران کچھ اور چیزیں بھی ہوئیں، کیونکہ جو ریزلٹس تھے وہ سارے کے سارے یہ بتا رہے تھے سرویز کہ پاکستان تحریک انصاف کی 16 سیٹیں ہیں کم از کم۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو پنڈی کی سیٹ ہے وہ بھی زبردستی لی گئی ہے، ورنہ 16 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی تھیں، اور 1 سیٹ ابھی اس میں سے کاٹی گئی ہے۔ تو بہرحال اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو اب عمران خان صاحب کو نیوٹرل سے معافی مانگنی چاہیے، الیکشن کمیشن سے معافی مانگنی چاہیے، فلاں سے معافی مانگنی چاہیے، فلاں سے معافی مانگنی چاہیے، یہ بڑا زبردست ہوا۔ نہیں جناب، یہ آخر وقت تک ارادہ تھا۔ ڈاکٹر شہباز گل کو گرفتار کیا گیا، جمشید چیمہ کو گرفتار کیا گیا، پولنگ دفتر اکھاڑے گئے پاکستان تحریک انصاف کے، انتخابی فہرستوں میں رد و بدل سامنے آئی، ریٹرننگ افسر پکڑے گئے جو ٹھپے لگا رہے تھے، اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر پکڑے گئے جو ٹھپے لگا رہے تھے۔ تمام تر دھاندلیوں کے باوجود اتنا ٹرن اوور تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ اس قدر زیادہ تھے کہ وہ مارجن ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، اور یہ مارجن اگر ہوتا 5000 سے کم کا تو اس کو مینج کیا جانا تھا، یہ مینیجیبل تھا، جو تیاریاں کی گئی تھیں وہ مینیجیبل تھا۔ لیکن جب فرق ہی 15000 ووٹوں سے زیادہ کا ہو جائے تو پھر ممکن نہیں تھا۔ اس لیے یہ کہنا کہ دھاندلی نہیں ہوئی، پری پول ریگنگ بھی ہوئی، پولنگ ڈے والے دن بھی ریگنگ ہوئی، یہ گرفتاریاں، یہ کیا ڈاکٹر شہباز گل کا کیا قصور تھا کہ وہی پولیس جو ان کو گرفتار کر رہی ہے رات کو چھوڑ رہی ہے؟ تو یہ سارا کچھ کیا تھا؟ ان پہ تو انسداد دہشت گردی کا پرچہ درج کروانا تھا، اور شام 4 بجے تک تو معاملات سنبھالے ہی نہیں جا رہے تھے۔ IG پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب، وہ سنبھالے ہی نہیں جا رہے تھے، اور جس طریقے سے پولنگ سٹیشنوں پہ پنجاب پولیس نے جو رول ادا کیا، خواتین کے پولنگ سٹیشن بند کیے، پولنگ رکوائی، وہ سب کیا تھا؟ تو یہ ساری کی ساری اسے دھاندلی ہی کہتے ہیں۔ اور 17 سیٹیں ہر صورت میں بتایا جا رہا تھا، فیڈ کیا جا رہا تھا، 17 سیٹیں ہیں جی پاکستان مسلم لیگ نواز کی، 16 سیٹیں ہیں مسلم لیگ نواز کی، یہ کہا گیا تھا۔ لیکن جب پاکستان کے عوام باہر نکلے، اور یہ پاکستان کے عوام ہی ہیں، اس میں نہ میرا رول ہے
نہ آپ کا رول ہے، یہ صرف پاکستان کے عوام کا رول ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ انہوں نے پاکستان کو بچایا ہے، ورنہ جو ان دھاندلی کے بعد اگر اس میں نتائج بھی تبدیل کیے جاتے تو مزید گڑبڑ ہونی تھی۔ اس لیے جو تمام تر کوششوں کے باوجود پھر ایسا ہی ہوا، چیف الیکشن کمشنر سارا دن خاموش رہے اور الٹا یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر شہباز گل جو ہیں وہ تو بدامنی کے لیے گئے تھے، وہیں سے ایک سیٹ جو ہے وہ ہروائی گئی۔ تو یہ جو سیٹیں ہیں یہ ٹوٹل 18 سیٹیں تھیں پاکستان تحریک انصاف کی، جس میں سے 15 ان کو دی گئیں۔ اگر 18 دی جاتی تو اس کے بعد تو حالات بالکل ہی خراب ہو جاتے۔ اسی لیے ملک احمد خان نے بھی فوری طور پہ اس نتیجے کو تسلیم کیا، اور پھر مریم صفدر صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا، انہوں نے بھی اس نتیجے کو تسلیم کیا۔ تو یہ سارا کچھ ہوا کیسے، یہ پھر بعد میں بتائیں گے کہ مسلم لیگ نواز کو کیا ملا اور باقیوں کو کیا ملا۔ تو نتیجے آ چکے ہیں جی، پاکستان مسلم لیگ نواز یہ الیکشن بڑے برے طریقے سے ہار گئی۔ صرف مسلم لیگ نواز نہیں، پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم، تمام جماعتیں جو ان کی اتحادی تھیں، اعلانیہ غیر اعلانیہ، سب ہار گئے، اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام جیت گئے۔ اب حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، کیونکہ وہ پہلے بھی نہیں تھے، وہ اب بھی نہیں ہیں، اور اس طریقے سے جی پاکستان تحریک انصاف کو یعنی کہ ٹوٹل نمبر ہو گیا ہے ان کا 188۔ ان کے 173 نمبر پہلے تھے، اور اس میں ایڈ کر دیں آپ 15 تو یہ 188 ہو گئے ہیں، اور 188 ہی ان کو 186 نمبر چاہیے، اور اب ان کے پاس ہو گئے ہیں 188، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے نمبر اس سے کہیں کم ہو چکے ہیں، اور چونکہ ان کے 4 ایم پی ایز استعفیٰ بھی دے چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں مزید استعفے آ جائیں مسلم لیگ نواز کے، اور ان کے نمبر مزید کم ہو جائیں گے۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ 22 تاریخ کو الیکشن ہے، ایک سیٹ پہ جو پنڈی والی سیٹ ہے اس پہ بالکل اس کو چیلنج کرنے کا ارادہ ہے پی ٹی آئی کا، اور وہ چیلنج کریں گے۔ تو جتنے بھی فیڈ کیے گئے تھے رزلٹ ہمارے دوستوں کو، 17 سیٹیں، 16 سیٹیں، 18 سیٹیں تک بتایا گیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جیتے گی، اور یہ کہاں سے نمبر آ رہے تھے، یہ کون نمبر دے رہا تھا؟ میرا خیال ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے نمبر تھے وہ پی ٹی آئی کو دیے جا رہے تھے، جو پی ٹی آئی کے نمبر تھے وہ مسلم لیگ نواز کو دیے جا رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی تھیں۔ تو حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے، پاکستان محفوظ رہا ہے، ادارے محفوظ رہے ہیں، اس میں افراد ہارے ہیں، انڈیویجول ہارے ہیں، اور جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ کامیاب ہوا، اجتماعی شعور اس میں جیتا ہے، اور اجتماعی شعور ہی جیتے تو ہی قوم، ملک، معاشرے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال جی، مزید انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو واپس مل جائے گا یہ صبح، اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، اور اب شہباز شریف صاحب مرکز میں کیا کریں گے، یہ ہے سوچنے کی بات۔ اور اس کی اگلی بات بھی بتا دوں کہ وزارت عظمیٰ عمران خان صاحب نے واپس لینی ہے یا نہیں لینی، یہ فیصلہ بھی وہ خود کریں گے۔ اس کی ریزن، پاکستان مسلم لیگ کاف متحد ہو رہی ہے، خبر دے رہا ہوں، پاکستان مسلم لیگ کاف متحد ہو رہی ہے، اور جو 2 ووٹ شہباز شریف صاحب کو گئے ہوئے ہیں طارق بشیر صاحب کے، طارق بشیر چیمہ اور چودھری شجاع صاحب کے بیٹے کے، وہ ووٹ واپس آ سکتے ہیں، اور جس وقت چاہے پاکستان تحریک انصاف اس وقت مرکز میں ان کی اکثریت ختم ہو سکتی ہے۔ لہٰذا گیم ایک بار پھر آ گئی ہے عمران خان صاحب کے پاس، پاکستان تحریک انصاف کے پاس۔ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے نئے انتخابات کروانے ہیں یا پھر کچھ اور کرنا ہے۔ تو یہ ہے جناب اب تک کی صورت حال، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔